الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر سبحان اللہ فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله العظيم. دیکھو رب دیاں بے پرواہیاں نے رنگ رنگ دیاں شکلاں بنایاں نے پھر پائیاں سخت جدائیاں نے پڑھ لو لا الہ الا نال ایمان دے رکھی مولا تے نال ایمان دے ماری قبراں وچ نہ کھاون کیڑے اوتے دوزخ مول نہ ساڑی پڑھ لو لا الہ الا اللہ کہ پاک محمد نے فرمایا تسی کر لو خدمت ماں دی جس نے کعبہ تکنا ہووے اوتے صورت تک لووے ماں دی پڑھ لو لا الہ الا سرکار میاں صاحب فرماندے نے کہ تک کے روزہ او محبوب تیرے دا تے جانے جانے سکھالی ہووے نصیب نبی دا کلمہ تے موت شہادت والی. ماشاءاللہ جی. یہ تھے ہمارے بھائی افضل انصاری صاحب جو میاں صاحب الکلام اور نافیہ کلام کلمہ شریف پیش کر رہے تھے. حضرات محترم، ہم سب ایک بھائی صاحبہ کا جنازہ، بہن کا جنازہ، اسلامی بہن کا جنازہ پڑھنے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں. ان کی اگر ہسٹری جو تقریباً مجھے یہاں دماس میں 26 سال ہو 27 سال جاری ہے. بڑی انہوں نے سیخ پوشی میں اپنی زندگی گزاری اور ہم سب جو ہیں ان کے بھائیوں کے ساتھ، ان کے بیٹوں کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں. یہ دکھ اسی کو محسوس ہوتا ہے کہ جس کی ماں یا جس کا بیٹا یا جس کی بیٹی دنیا سے چلی جائے، یہ اسی کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ کتنا بڑا صدمہ ہے. چند دن پہلے، چند مہینے پہلے میری والدہ محترمہ کا انتقال ہوا تو واللہ میں اس بڑے مجمع میں کہہ رہا ہوں کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اپنے گھر جاؤں. جب ادھر نظر مارتا ہوں تو جگہ خالی نظر آ رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو اسی طرح محسوس ہوتا ہے جس کے والدین دنیا پر نہیں. تو حضرات محترم، ہم اپنے بھائیوں سے، ڈاکٹر شکیل صاحب ہیں، قائد رزاق صاحب ہیں، ماسٹر خوشحال صاحب ہیں، بھائی ضمیر صاحب ہیں اور ان کے بیٹے ہیں ندیم صاحب، ان کے ساتھ میں ہم سب تعزیت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی بہن کی بخشش مغفرت عطا فرمائے، بھائی ندیم صاحب کی والدہ کی مغفرت عطا فرمائے. حضرات محترم، اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں راشد صاحب، وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے. اور قاری جہانگیر صاحب ادھر ہی ہیں تو وہ آگے آ جائیں.
5 मिनट उनका टाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह الذي अब्दा अल-अफ़लाक वल-दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। आगाह अपनी मौत से हर बशर नहीं, सामा सो बरस का हो पल की खबर नहीं। अहबाब जी वकार, चूँकि हम अक्सर नमाज जनाजा के मौका पर उलमाए कराम से ये बात सुनते हैं कि जनाजा के मौका पर जो हमारे लिए सबसे बड़ा वाज और सबसे बड़ा सबक और हमारे लिए जो सीखने की सबसे बड़ी चीज़ होती है वो हमारे सामने पड़ी हुई मैयत होती है। क्योंकि नमाज जनाजा और जनाजा में मौजूदगी का एक ये भी हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया होता है कि आज जो चारपाई पे दूसरा बंदा, दूसरा शख्स लेटा हुआ है, रब कायनात ने ये एक ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है, कल हमारी बारी है। आज माई साहिबा दुनिया से जा रही हैं, इन्होंने एक तवील बीमारी देखी है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक एक बयान करके इजाज़त चाहूँगा। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप ही इस हदीस मुबारक के रावी हैं, मुतफ़क़ अलैह हदीस है। आप फरमाते हैं कि मैं करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गया, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे। मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लगता है आपको बुखार है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मुझे बुखार है और मुझे 2 मर्दों के बराबर बुखार है। मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 मर्दों के बराबर किस तरह? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे जो तकलीफ़ पहुंचती है वो उतनी शदीद होती है जितनी 2 मर्दों को तकलीफ़ पहुंचती है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान को दुनिया में जितनी भी मुश्किलात पेश आती हैं, जितनी भी मुसीबतें पेश आती हैं, चाहे वो बदनी हो, चाहे वो माली हो, चाहे वो जस्मानी हो, चाहे वो फैमिली की तरफ से हो, चाहे वो पड़ोसियों की तरफ से हो, अल्लाह ताला हर मुसीबत के बदले में इंसान के गुनाह माफ़ फरमाता है। सुभान अल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने आज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर 2 मर्दों के बराबर आपको तकलीफ़ पहुंचती है तो क्या आपकी नेकियों का भी यही निज़ाम है, आपको 2 गुना सवाब मिलता है? करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ अब्दुल्ला, मुझे नेकियों का भी दुगना सवाब मिलता है। अहबाब जी वकार, ये हो गया तकलीफ़ों से माफ़ी का जो है वो तरीका है। एक बात सिर्फ अर्ज़ करता चलूँ, हमारे लोग कहते हैं मौलवी ख़त्मों के बारे में, 11वीं के बारे में, सदक़ात के बारे में बयान नहीं फरमाते। अहबाब, हम उलमाए कराम बयान नहीं फरमाते हैं। ये डमास जामिया मस्जिद के कई बार मैंने उलमा हज़रत साहब से सुना है, इन्होंने ख़त्म का जो तरीका है, इसाले सवाब का जो तरीका है, इन्होंने कई मरतबा बयान किया है, लेकिन हमारे सुनने के कान वहाँ पे मौजूद नहीं होते। हमारी नज़रें घड़ी पे पड़ी होती हैं कि किस टाइम वक्त पूरा हो और जमात खड़ी हो और हम मस्जिद से बाहर निकलें। हमने उलमाए कराम से सुना ही नहीं है कभी। अहबाब, एक बात तो वाज़िया है, एक दफ़ा एक मेरे दोस्त कह रहे थे कि एक तरफ इंसान जब दुनिया से चला जाता है, हम ख़त्म दुरूद उस पर, यह अलग टॉपिक है, उसके लिए देते हैं। वो 100 सुर्ख ऊँट अगर आप उसके इसाले सवाब के लिए दे रहे हैं, 100 सुर्ख ऊँट या इससे भी ज़्यादा इसाले सवाब के लिए आपके बच्चे आपके लिए खर्च कर रहे हैं, और आपने ज़िंदगी में सिर्फ एक मरतबा कहा अस्तगफिरुल्लाह, सुभान अल्लाह, उस 100 सुर्ख ऊँट से ज़्यादा आपको सवाब है। सुभान अल्लाह। अब आप इसाले सवाब के लिए बेहतर यह है कि आप दुनिया में अपने लिए बख्शिश का जरिया मांगें, ऐसे अमल करें, ऐसे काम करें कि अल्लाह ताला हम सब की बख्शिश फरमाए। आज मैं दुआ करता हूँ कि ये मरीज़ा हमारे सामने जिसकी नमाज जनाजा के लिए हम यहाँ पे शरीक है, अल्लाह इनकी गुनाहों की जो बख्शिश हुई है उस बख्शिश के वसीले से हम सब की भी बख्शिश फरमाए और हमें कब्र और हश्र की तैयारी करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना
ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلی علیہ. قال الله تبارک وتعالى في القرآن المجید کل نفس ذائقۃ الموت. ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہر انسان، ہر وہ جس کے اندر روح پھونکی گئی ہے، بالآخر اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جناب شرکائے جنازہ، صرف مختصر سا ٹائم ہے. ایک اہم نقطہ جس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. نماز جنازہ ایک مذہبی رکن ہے، ایک ایسا عمل ہے جس کا مذہب کے ساتھ تعلق ہے. ہر ایک عمل کا کوئی نہ کوئی لاجک ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے، کسی نہ کسی وجہ سے اس عمل کو رکھا گیا ہے. ہمیں یہ سوچنا ہوگا نماز جنازہ کی کیوں ضرورت پیش آئی ہے. سوائے انسان کے اور کوئی مخلوق نہیں ہے جس کو مرنے کے بعد اتنا احترام، اتنا اکرام، اتنے جوش و جذبے اور محبتوں کے ساتھ الوداع کیا جا رہا ہے. انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق نہیں ہے جس کا الوداعی سفر اتنا پرجوش ہوگا، اتنا پروٹوکول کے ساتھ، اتنے اعزاز کے ساتھ اسے الوداع کیا جائے گا. یہاں پر آپ کی جو توجہ چاہتا ہوں وہ یہ ہے نماز جنازہ کے جہاں پر اور مقاصد ہیں، وہاں پر سب سے بڑا مقصد، ہر ایک بندے کی توجہ چاہوں گا، نماز جنازہ کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ نماز جنازہ پڑھنے والوں کے لیے فکر آخرت ہے. فکر آخرت ایک وسیع مضمون ہے، ایک جامع مضمون ہے. اس کے اندر فکر آخرت، آخرت کی فکر کرنا، اپنی قبر کی فکر کرنا، اپنے جانے والے کو اتنے اعزاز کے ساتھ دفنا رہے ہیں اور جانے والا پیغام دے رہا ہے میرے بعد تمہاری باری ہے. نماز جنازہ کے دیگر مقاصد کے ساتھ ساتھ جو اس کا اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ فکر آخرت. ہر بندہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر آج فکر آخرت کے لیے ادا کرے، اپنے دل میں اچھے اعمال کی نیت کرے. جو اپنی بہنوں سے ناراض ہیں، توجہ کریں، جو اپنی ماؤں سے ناراض ہیں، جو اپنے پڑوسیوں سے ناراض ہیں، جو اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ناراض ہیں، اور اس دن کا انتظار نہ کریں کہ جب میت سامنے آئے گی پھر ان کی بھلائیاں یاد آئیں گی، پھر ان کو وہ رشتہ یاد آئیں گے. ابھی اگر زندہ ہیں تو زندوں کی قدر کرے. یہ جانے والے کا اعزاز ہے، لیکن اس جملے میں بہت بڑا سبق ہے، غور سے سننے والا ہے. جانے والے کے اعزاز میں ہم دور دراز سے اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر جنازے میں شرکت ہوئے ہیں. جانے والے کے ساتھ جو ہمارا ایک تعلق ہے، ان کی فیملی کے ساتھ جو ایک تعلق ہے، اس کو ہم ظاہر کر رہے ہیں. لیکن یاد رکھیں جو ابھی زندہ آپ کے کندھے کے ساتھ کندھا لگائے بندہ کھڑا ہے، اس کا حق اس جانے والے سے زیادہ ہے. جو آپ کے اڑوس پڑوس میں ہے، جو آپ کے رشتہ دار عزیز و اقارب ہیں، ان کے حقوق ہم پر زیادہ ہے. اور یہ سارے ثواب کی بات کی جا رہی تھی. 3 دن تک مرنے والے کے گھر میں سوگ ہے، 3 دن تک اس گھر میں کھانا نہیں پکنا چاہیے. 3 دن تک جو چوتھے کا ختم دوسرے دن کرتے ہیں یہ انتہائی غلط ہے. دوسرے دن چوتھے کا ختم نہیں ہے، بات ہی نہیں مل رہی. ختم چوتھے کا دن دوسرے دن چوتھے کا ختم نہیں ہے. سوگ کے 3 دن ہے. 3 دن پڑوسیوں رشتہ داروں کا کام بنتا ہے میت کے لواحقین کو بھی وہ کھانا کھلائے، نہ کہ آپ اپنے تمام رشتہ دار اور تعلق داروں کو بلا کر دعوت کا اہتمام کیا جا رہا ہے، میٹھے کا اہتمام کیا جا رہا ہے، دوسروں کو دعوت دی جا رہی ہے. دعوت میت حرام ہے. میت کے دن، دوسرے دن، تیسرے دن رشتہ داروں کو دعوت دینا یہ حرام ہے. اور یہ اہل سنت کی طرف سے میں بات کر رہا ہوں. کسی کو یہ شبہ نہ ہو شاید یہ کسی اور مسلک کا بندہ ہے تو شاید اس کی یہ بات سارے ثواب معرفت کو اپنے والدین کی جو ہو سکتا ہے صدقہ جاریہ کرو.
لیے بھر بھر کے جا رہے ہیں. یہ ختم نہیں ہے. تو ویسے دعوت کیا ہے؟ دعوت کا بھی ثواب ہے, لیڈروں کو کھانا بھی ثواب ہے, اللہ کی مخلوق کو کھلاؤ ثواب ہے. وہ دعوت ہے, اس کو ختم نہ کرو. ختم کریے, ختم جیسے ماحول پیدا کرو. آخری بات, 1 منٹ شاید اوپر ہو رہا ہے, وہ آخری بات یہ ہے, میت والے گھر میں حیران کن بات ہے, 7 دیگیں پک رہی ہیں آج. 2 طرفہ جاتی ہے. مرنے والے کے بیٹیاں پکڑ پکڑ کے لوگوں کو, ماسی, باجی, چاچی, خالہ, رکو, آپ 2 گراہ کھا کے جانا, رکو ہی رکو, سونی مہربانی باجی چاچی, پکڑ پکڑ کے. اور باجی چاچی بہانا ڈھونڈ رہے ہیں, مجھے بس ایک مرتبہ کو کہے صحیح, پھر وہ 2 گراہ نہیں, ادھر صحیح پالتی مار کر 2 پلیٹیں کھا رہے ہیں. 7 دیگیں میت والے گھر میں پک رہی ہیں. یہ زیادتی ہے. مخلوق کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ کھانے والی کون ہے؟ میری والدہ. کھانے والی کون ہے؟ میری بیگم, میری بیٹی. یہ جتنے شرکاء جنازہ ہماری مستورات میت والے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, 4 5 6 دیگیں چل رہی ہیں. ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. یہ ان چیزوں پہ غور کریں. اور تبدیلی کیسے لائیں گے؟ میں آج جا کے اپنے گھر میں اپنی مستورات کو کہوں گا کہ میت والے گھر میں کھانا نہ کھایا کرو. اور آپ کا کام بنتا ہے اپنی مستورات کو بتائیں. مہمان 7 دیگوں جتنے مہمان دور کے نہیں ہوتے. 1 دیگ بھی ہو تو دور دراز کے مہمان کور ہو سکتے ہیں. قریبی رشتہ داروں کا کام ہے اپنے گھروں میں وہ اہتمام کرے, اور ان مہمانوں کو, اور جو قریب سے مہمان آتے ہیں وہ مہمان بھی تھوڑا صبر کر لیں تو مینج ہو سکتا ہے. رمضان شریف میں بھی تو موتیں ہوتی ہے, جنازے ہوتے ہیں, مینج ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج دین ہم نے جہاں جہاں سے پسند ہے وہاں سے لے لیتے ہیں. جو باتیں جس مذہب, جس مسلک, جس جماعت کی ہمیں پسند ہوتی ہے وہ وہاں سے لے لیتے ہیں. تو جو صحیح دین کا مطلب ہے اس کو اللہ سمجھنے کی توفیق دے. صحیح معنوں میں فکر آخرت اور ختموں کے طریقہ کار, اصال ثواب کا طریقہ کار کو سمجھنے کی توفیق دے. یہ فکر آخرت ہے. میرے مرنے کے بعد میرے والدین اگر 10 کروڑ روپیہ بھی دیں, وہ ایک طرف, میں زندگی میں اللہ کے ہاں 1 مرتبہ استغفر اللہ, جو بھائی راشد بتا رہے تھے, 1 مرتبہ استغفر اللہ زندگی میں خود اپنی مرضی سے کہوں گا. اس جتنا ثواب بعد میں نہیں ہو سکتا. 500 قرآن سال ثواب کرے. جو زندگی میں خود آپ نے سورہ یاسین پڑھی ہے, جو آپ نے دعا مانگی ہے, اس کا